मरकरी, सीमाब, पारा रुक जाए तो कच्ची चांदी बन जाती। इसे हिलते रहना चाहिए, इसे चलते रहना चाहिए। ये जुर्रत स्वामी ने दिखाई, उसने यहाँ से सफर जारी रखा, सबसे अदना हिस्सों से थाम के कहते हैं हमने पा लिया, हमने पा लिया। भाई आलिम सिर्फ ये कह सकता है नहीं समझ आया, नहीं पाया। अल्लामा इकबाल ने अपने हिंदू दोस्त की मौत को हादसा ना रहने दिया, मगर एक वाक़या बनाया और उसको महफूज किया अपने कलाम में, अपनी शायरी में। और एक शायर के पास सबसे बड़ी मता क्या होती है? उसकी शायरी। और वो बड़ी एहतियात करते हैं उसमें क्या शामिल होगा और क्या नहीं। लेकिन इकबाल को इतना धचका लगा अपने हिंदू दोस्त की वफ़ात पर कि उन्होंने उस पर एक नज़म लिखी और उनका फ़लसफ़ा, उनके दोस्त हिंदू का फ़लसफ़ा क्या कहता था उसको महफूज किया और बांगे दरा का हिस्सा बनाया। उनके दोस्त का नाम है स्वामी राम तीरथ। बहुत ही ज़हीन आदमी, ताल्लुक गुजरांवाला से, रियाजी पर अबूर, पढ़ाते भी रहे, हत्ता के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में भी पढ़ाया। और वेदांत और रूहानियत पर इतना अबूर था कि उनको अमेरिका में भी मदऊ किया गया, जहाँ जाके उन्होंने खुतबात दिए और लोगों को मशरकी रूहानियत मुतारिफ कराई, जिसको न्यू एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है, जिसमें ओशो, जिदु कृष्णमूर्ति भी बाद में आए। लेकिन स्वामी राम तीरथ उस ज़माने में वहाँ गए। कुछ का मानना है कि वहाँ पर वो स्वामी थे और वो दुनिया तर्क कर बैठे थे और सेक्स जैसी ख्वाहिशात से दूर थे, मगर कुछ गलती हुई जिस वजह से वो वापस लौटे और वेदांत के ऊपर और तफक्कुर किया और तपस्या के लिए हिमालय चले गए और वहाँ पर बहुत बहुत देर इबादत करते रहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी वफ़ात पानी फिसलने से हुई, जब वो गंगा पे इबादत कर रहे थे और उनका जिस्म गंगा से मिला। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो इबादत कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि मेरी ज़ात में, मुझ में और खुदा के दरमियान हाइल है, तो मुझे खुद को मेरे और खुदा के दरमियान से हटा लेना चाहिए। यानी उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी ताकि खुदा के पास चले जाएं। अब आप देखिए कि ये बात इकबाल ने एक बेहतर जो उनके मौत से जुड़ा हुआ वाक़या उसको कबूल किया और उसी को महफूज किया और उसी पर ही नज़म लिखी कि स्वामी ने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी, अपनी ज़ात को, मैं को कुल के रास्ते से हटा दिया। हम एक वीडियो बना भी चुके हैं कि मैं कहते हैं कुल से टूटने की आवाज़, तो उन्होंने मैं को रास्ते से हटाया और कुल में डूब गए और मिले पानी से। अब ज़रा इस पूरे वाक़े को देखिए कि एक शायर जो कि मुस्लिम रिवाइवलिस्ट है, रिकन्स्ट्रक्शन जैसे खुतबात ज़िंदगी में आगे जाके देंगे, सारी फ़िलॉसफी हदीस और कुरान पर खड़ी है। ज़रा देखिए कि वो उनके इस मौत के वाक़े को किस तरह महफूज करेंगे। हम बगल दरिया से है ए कतराए बेताब तू, पहले गोहर था बना अब गोहरे नायाब तू। एक कतरा था जो इतना बेताब था अपने दरिया से मिलने के लिए। उनकी ज़ात, उनकी मैं, उनकी ईगो, उनकी खुदी इतनी बेताब थी ब्रह्मान से मिलने के लिए, उनके खुदा से मिलने के लिए, कि उसने खुद को रास्ते से हटा दिया। और कतरे ने इंतज़ार ना किया कि दरिया कब उसको लेने आए, मगर कतरा खुद अपनी बेताबी लेते हुए दरिया में कूद गया और अपनी ज़ात को फना करके दरिया को जाहिर कर दिया। जितनी भी कुव्वत थी वो दरिया में शामिल करके दरिया का जिस तरह भी हमें तारुफ है उसमें एक कतरे का इजाफा कर दिया कि अब मैं हट गया, सब दरिया ही है, इसी को देखो, इसी को परखो, इसी को पूजो, मेरी तरफ भी तवज्जो मत करो। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने, हम तो ये चाहते हैं हमें देखो, हमें लाइक्स दो, हमें कमेंट करो। उन्होंने कहा भाई मैं हटूं, मुझ में जो भी काबिलियत है वो दोबारा उसमें चली जाए और उस खुदा का तारुफ मुकम्मल तौर पे तुम खुदा से लिया करो। मैं कौन हूँ रस्ते में हायल होने वाला? पहले गोहर था बना अब गोहरे नायाब तू। पहले भी बहुत कीमती थे, बड़े ज़हीन थे, रियाजी आती थी, पढ़ाते थे, उस्ताद थे, मौल्लिम थे, लेकिन फिर आप गोहरे नायाब बन गए जब आपने वेदांत पढ़ी और उसका तारुफ मगरबी दुनिया को दिया, लोकल दुनिया को दिया, और इस बहादुरी से उसके ऊपर अमल पैरा हुए कि आपने अपनी ज़ात को खुद और खुदा के दरमियान में से हटा लिया, अपने जिस्म को, अपनी हस्ती को, ताकि ये जो अलूजन ऑफ मी है, अलूजन ऑफ आई एमनेस है, ये हट जाए। ये तो रेने डिकार्ट की डाली हुई है ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हम सोचते हैं तभी तो हमें, और फाउंडेशन ये है कि हम जब तक सोचते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग रैशनल बीइंग बन गए, पूरी कायनात दो हिस्सों में, डुअलिटी में बट गई, इधर ख्यालात और इधर मादा। तो उन्होंने कहा ये सब अलूजन है, मैं खुद भी अलूजन हूँ, मुझे रास्ते से हटना है ताकि खुदा जाहिर हो जाए। आह खोला किस अदा से तूने राज़े रंगो बू, मैं अभी तक हूँ असीरे इम्तियाज़े रंगो बू। तूने किस महारत से रंगो बू की दुनिया का, ये जो मादी दुनिया, इसका राज सबके आगे फाश कर दी कि तो अलूजन है, खुद को हटाओ, सब कुछ एक है। ये जो सब जुदा जुदा नजर आ रहा है, दरख्त वो, पत्थर वो, पहाड़ वो, पानी ये तो मेरी जहन की बांट है। ये सब तो एक ही जगह से फूटे, एक ही खुदा की तमाम ये इजादात हैं,
اس موجد ہے خدا ان سب کا، خدا ان سب کا خالق ہے، تو خالق کا تو رنگ ہر چیز میں نظر آنا چاہیے، ہمیں کیوں جدا نظر آتی ہے؟ تو عقل کی کمی کوتاہی ہے۔ اور اقبال اپنی طرف دیکھیں، بانگ درا میں کہہ رہے ہیں میں ابھی تک ہوں اسیر امتیاز رنگ و بو، میں تو ابھی بھی مقید ہوں اس رنگ و بو کی دنیا کا۔ وہ بال جبریل میں، جبریل و ابلیس میں بھی تو اقبال نے ایسا ہی رنگ و بو استعمال کیا نا، ہمدم درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ جب جبریل علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ جو نیچے کی دنیا ہے، عام دنیا ہے، مادی دنیا ہے، رنگ و بو کی دنیا ہے، وہ کیسی ہے؟ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ میں رنگ و بو کی دنیا کا ابھی تک قیدی ہوں، میں اپنی آئی ایم نیس کو لے کر سٹرگل کر رہا ہوں، خدا کو اس مادی دنیا کو ہٹاتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سوامی رام تیرتھ نے اپنی ہی الوژن کو ہٹا لیا، وہ ذہن، وہ عقل جو بیریئر ہے۔ تو مغربی فلسفہ تو انٹونیو ڈومیسیو جیسے اور کئی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ ڈیکارٹس ایرر ہے، رینے ڈیکارٹ نے انسان کو جو شخصیت تھا، شعور، آگاہی، وجدان، احساسات کا، اس کو عقل میں تبدیل کر دیا۔ عقل کا کام ہی کیا؟ چیزوں کو پرکھتی ہے، توڑ توڑ کے دیکھتی ہے۔ اب کوانٹم فزکس میں جا کے سارے کوانٹم فزسسٹ بھی غلط ٹھہرے جو کہتے ہیں کہ کائنات انفریکچرڈ ہے، انبروکن ہے، ایک فلو میں ہے، اسی طرح دیکھی جاتی ہے، اسی طرح سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ جو جتنا یہ ٹوٹتی ہے، یہ ہماری عقل کی، ہماری میتھڈ کی کمی ہے کہ ہم اسے توڑ توڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور درخت کو علیحدہ سمجھتے ہیں، چاند کو علیحدہ سمجھتے ہیں، سب ایک ہی ایکو سسٹم ہے، یہ سب اکٹھے ہی سمجھ آ سکتے ہیں۔ مٹ کے غوغائے زندگی کا شورش محشر بنا، یہ شرارہ بجھ کے آتش خانہ آذر بنا۔ کہ بھائی مٹ کے غوغا، جب تیرا شور ختم ہوا تو قیامت کا ہنگامہ برپا ہوا۔ دیکھیے اقبال کا شعر، تیری آواز ختم ہوئی تو قیامت کی آوازیں آنے لگیں، یعنی تیری آواز سے، تیری موجودگی سے سب چیزیں تھوڑی تھوڑی اچھی لگتی تھیں، تیری خاموشی سے پتہ چلا کہ تیری اہمیت کیا ہے، اور جب تیرا شرارہ بجھا تو آتش آذر جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ جب آپ گئے تو ہمیں آپ کی اہمیت کا پتہ چلا، آپ کا شور کم ہوا تو قیامت کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ کوچ کا شور ہوتا ہے نا، جو کوچ ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ جو سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز کبھی کبھی اونچی بھی لگتی ہے، شور بھی لگتی ہے، وہ چپ ہو جائے پھر پوری کائنات آپ کو سمجھاتی ہے، پھر ایک آدمی نہیں سمجھاتا۔ تو ایک آدمی کا بولنا اکثر ہزار کے بولنے سے بہتر ہوتا ہے، اس کا شور ہزار کے شور سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ غوغا، مٹ کے غوغا زندگی کا شورش محشر بنا، آپ کی خاموشی قیامت خیز ہنگامے ہمارے سامنے لے آئی۔ جب تک آپ کا شور تھا یہ سارے شور چپ تھے، آپ کے شور کے جلال کہہ لیں، کسی طرح انہوں نے سب کو چپ کرا رکھا تھا۔ نفی، اب یہ بہت ہی پیارا شعر ہے، اس کو ذرا آپ سوچئے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا۔ اب نفی ہستی آپ جانتے ہیں نا، کلام باہو میں بھی ہمیں ملتا ہے نفی اسبات دا پانی پی کے، کلمے کو ہم نفی اسبات کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں پہلے نفی ہے پھر اسبات ہے، پہلے ہم نہ کرتے ہیں پھر ہم ہاں کرتے ہیں۔ تو اپنی ہستی کی نفی کرنا بھی تو ہمیں آنا چاہیے، جس کے زور پر ہم ہر لمحے کسی کے زندگی کے یزید ہیں، کسی کی زندگی کے فرعون ہیں، کسی مظلوم کا دل ہمارے دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نفی ہستی خود اپنی بھی تو کر کے دیکھو، لا کے دریا میں نہا موتی ہے الا اللہ کا، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں کا موتی جو ہے وہ نہیں کے سمندر میں ہی ملتا ہے، اقبال۔ اور اب آپ دیکھیں یہ ایک ہندو دوست سوامی اس فکر کے اوپر اقبال گفتگو کریں جس سے وہ علیحدگی کا ایجنڈا بھی دیتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی ریاست کے اندر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ علیحدہ مملکت پاکستان جیسی چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جو بھی علیحدگی چاہتے تھے وہ اس ایک وہ کیا ہم کہنا چاہیے ہمیں، بھائی وہ منفرد سمجھتے تھے، وہ مختلف سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے انداز میں ہم سے مختلف ہیں، ہم اس سے اپنے انداز میں منفرد ہیں۔ ان کے بارے میں ان کی رائے دیکھیں کس طرح طے ہو رہی ہے، جن سے وہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں ان کا مطالعہ کتنا اور ان کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو نفی ہستی کرشمہ ہے دل آگاہ کا، اپنی ہستی کی نفی کرنا ایک بہادر دل کا کام ہوتا ہے۔ ایک وہ دل جو جاگا ہوا ہو وہ صرف اپنی ہستی کو ہٹا سکتا ہے کہ کہیں مجھ میں اور خدا کے درمیان یہ الوژن، یہ پردہ میں کا تو نہیں آیا ہوا کہ اس کو میں ہی ذمہ داری سے ہٹاؤں گا نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نفی ہستی مغرب کے ہاں کتنی ڈراؤنی ہے سوسائڈ کی صورت میں، اور سوسائڈ کس طرح کی انہوں نے ایجاد کر رکھی، اور یہاں پر دیکھیں کتنی ایسے جیسے فرخندہ ہے یا گلوئنگ ہے، جیسے فلاورنگ کے ساتھ ہے، جسے
احمد جاوید صاحب کے انداز میں، جیسے جیسے کہ بہار کی طرح ہے۔ تو آپ جانتے ہیں مسلم تصوف میں بھی عرس جو ہے وہ جیسے صوفیاء کا ایک خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ وہ آج اپنے محبوب کو جب ہم یاد کرتے ہیں نا، شادی کے عرس جانتے ہیں شادی کے معنوں میں، کہ تو بس آپ دیکھیے یہ کتنی انٹرسٹنگلی اقبال ہمارے آگے یہ سارا واقعہ رکھ رہے ہیں اپنے دوست کا۔ چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، تھم گئی جس دم تڑپ سیماب، سیمے خام ہے مرکری سیماب، پارا رک جائے تو کچی چاندی بن جاتی۔ اسے ہلتے رہنا چاہیے، اسے چلتے رہنا چاہیے۔ یہ جرت سوامی نے دکھائی کہ اس دنیا میں جب اسے لگا کہ سب رک رہا ہے، تھم رہا ہے، اس نے یہاں سے سفر جاری رکھا۔ اور جو چشم نابینا ہے، وہ آنکھ جو دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ کبھی بھی انجام کے بارے میں نہیں جانتی۔ تو اندھے جو ہوتے ہیں ان کے پاس سٹک ہوتی ہے جس سے وہ جان تو لیتے ہیں بھائی یہ رستہ ہے، رستہ کہاں جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتے۔ رستہ ان کو پتا ہوتا ہے، سٹک سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ سیڑھیاں آ گئیں، یہ سیڑھی سے نیچے آ گیا، لیکن انجام کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ اب یہاں اقبال عشق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح میٹافر میں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہستی رستے میں میری کھڑی تھی، میں اور خدا کے درمیان جو میری ہستی کھڑی تھی، ڈیوائیڈ کھڑی تھی، میں جو تو سے ٹوٹنے کی آواز تھی، میں جو کل سے ٹوٹنے کی آواز تھی، میں جو ڈیزائرز اور خواہشات کا بھرا ہوا تھا، اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے عشق کی قوت درکار تھی۔ وہ عشق کی قوت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، جو بے خطر کود پڑے تھے آتش نمرود میں۔ اب آگے آگ اور کوئی کہ کودے، عقل شاید بہت انالیسز کر کے کود بھی پڑے، بلکہ اقبال نے فارسی میں ایک جگہ کہا کہ عقل بالکل دل جیسی ہے مگر جرت رندانہ نیست، مگر اس میں وہ رندوں والی، وہ جو عاشقوں والی جرت اور بہادری ہے، بس عقل کے پاس وہ نہیں ہوتی۔ بڑی کام کی چیز ہے، انالیٹکلی ریزننگ، کیلکولیشنز، ایجادات بہت بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، مگر وہ جو ایک بے باکی درکار ہوتی ہے ایک عاشق کی، وہ پاگلوں کی طرح بھاگنا، وہ نہیں ہے۔ تو عشق اپنی فطرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیشن رکھتا ہے، اور اپنی ہستی کو ہٹانے کے لیے بالکل وہی قوت چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے۔ اپنی ہستی کو رستے سے ہٹانے کے لیے، اپنی ہستی کو ختم کرنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ عشق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سوامی رام تیرتھ اس بات پر پہنچے تھے کہ خدا تک سب سے اہم رستہ جو ہے وہ عشق کا جاتا ہے، محبت کا جاتا ہے، الفت کا جاتا ہے۔ تو یہ نظم بانگے درا میں موجود ہے، یہ اپنی طرح کی ایک نظم نہیں ہے، وشوامترا جی کا بھی ذکر ہے، بھرتری ہری کا بھی ذکر ہے، ہندوؤں کے سب سے مقدس منتر گایتری منتر کا بھی ذکر بانگے درا میں موجود ہے۔ وشوامترا جی کا ذکر تو پھر وہ جاوید نامہ میں بھی موجود ہے، اور بھرتری ہری کا ذکر بھی جاوید نامہ میں موجود ہے، اور دونوں کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی عزت کی طرح اقبال نے کیا ہے۔ انہوں نے دانتے کی طرح انفرنوں میں اپنے مذہب سے جو دور ہیں ان سب کو نہیں ڈال دیا۔ یہ سب سے حیرت کی بات ہے اقبال کی، جاوید نامہ میں انہوں نے ان لوگوں کو اچھے مقامات پر دکھایا۔ یہ اقبال کا ذوق تھا ان لوگوں کے لیے جن کو وہ اپنے آپ سے، اپنی تہذیب سے، اپنے مذہب سے مختلف سمجھتے تھے، خود کو، اپنے مذہب کو، اپنے خیالات، اپنی شریعت کو منفرد سمجھتے تھے۔ مگر اقبال نے وہ بدذوقی نہ کی جو آج کے لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے کلام کو اس کے سب سے ادنا حصوں سے تھام کے کہتے ہیں ہم نے پا لیا، ہم نے پا لیا۔ بھائی عالم صرف یہ کہہ سکتا ہے نہیں سمجھ آیا، نہیں پایا۔ وہ سوامی رام تیرتھ کو سمجھ آ گیا تھا کہ عقل ریزننگ کیے چلے جا رہی ہے، اب ایک قوت عشق درکار ہے کہ میں اس الوژن کو ختم کر دوں۔ تو یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے جو رینے ڈیکارٹ کے پیراڈائم کے اندر زندہ ہیں اور پوری کی پوری شخصیت کو ریزننگ کے سپرد کر چکے ہیں۔ وہ چیخ اٹھے ہیں کہ انسانیت کی بقا اس بات میں ہے کہ ہم اس فنڈامنٹل تھیوری کو چینج کریں اور انسانیت کو احساسات، عشق اور وہ سب اس کے حوالے کریں کہ لوگ کہتے رہیں پاؤں پھسلا تھا، وہ آدمی جانتا ہو کہ نہیں ابھی تو میں سنبھلا تھا کہ خود کو ہٹایا، میری طرف بھی مت دیکھو، سب کا سب خدا ظاہر ہو جائے۔